खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद। उसके 21वें बाब में से एक दिन यस्सू ने सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों से कहा कि एक और तमसील सुनो। एक मालिक मकान था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसके चौगिर्द अहाता घेरा और उसमें कोलू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे अजारादारों को अजारे पर देकर किसी और मुल्क को चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को अजारादारों के पास भेजा कि उसका फल ले, मगर अजारादारों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज़्यादा थे, उन्होंने उसके साथ भी उसी तरह किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोच कर भेजा कि वो मेरे बेटे की तो इज़्ज़त करेंगे। लेकिन अजारादारों ने बेटे को देखकर आपस में कहा कि यही वारिस है, आओ इसे कत्ल कर दें और इसकी मिरास ले लें। और उसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब ताकिस्तान का मालिक आएगा तो उन अजारादारों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वो उन बुरों को बुरी तरह से हलाक कर देगा और ताकिस्तान का अजारा और अजारादारों को दे देगा जो उसे मौसम पर फल अदा करें। यस्सू ने उनसे कहा, क्या तुमने नविश्तों में कभी नहीं पढ़ा कि जो पत्थर मेमारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया? ये खुदावंद की तरफ से हुआ है और हमारी निगाहों में ताज्जुब अंगेज है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और एक कौम को दे दी जाएगी जो उसके फल अदा करें। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाए। मुझसे खुदा में रेज़ो, आज हम सब बड़ी खुशी और शादमानी के साथ खुदा के घर में मौजूद है। उस खुदा के घर में जो दर हकीकत बरकतों का, रहमतों का खुदा है, जो इंसान को बनाने वाला है, इंसान की हिफाजत निगहबानी करता है, सारी दुनिया का खालिक और मालिक है, सारी दुनिया को चलाने वाला है और दुनिया में जितनी चीज़ें बसती हैं उन सब पर उसी का इख्तियार है। खुदा मोहब्बत है, वो रहीम है और वो चाहता है कि हर बशर नजात पाए। खुदा की नजात का सिलसिला आदम से शुरू होकर दुनिया के आखिर तक जारी रहेगा। हम में से हर जान खुदावंद को अजीज है क्योंकि हर जान उसके बेटे के खून से खरीदी हुई है। हम गलतियां करते हैं मगर खुदावंद हर बार हमें माफ़ करता है और यही हम आज की तलावतों में और आज की तारुफ में भी हमने सुना कि खुदा की मोहब्बत और इंसान की बेवफाई, कि किस तरह खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है लेकिन इंसान आगे उस मोहब्बत का जवाब बेवफाई से देता है। आज हम पूरी दुनिया के साथ मिलकर साल के दौरान 27वें आम एतवार की इबादत में शरीक हैं। आज की पहली तलावत और आज की जो अंजील मुकद्दस है, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। अगर आज हम पहली तलावत को समझ लेते हैं
تو ہمیں جو آج کی انجیل مقدس ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ اگر ہم آج کی انجیل مقدس سمجھ لیتے ہیں تو جو آج کی پہلی تلاوت ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کے صحیفے میں سے لی گئی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت کو سمجھنے سے پہلے کہ آج کی پہلی تلاوت ہمیں کیا سکھاتی ہے، کون کون سی باتیں ہمیں سیکھنی چاہیے، کون کون سی باتیں ہماری زندگی پر اثر کریں گی، ان تمام باتوں کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی یہ جب پہلی تلاوت ہے، جب اشعیاء نبی اس کو بیان کرتا ہے، جب اشعیاء نبی اس کو بتاتا ہے، جب اشعیاء نبی یہ کلام کرتا ہے تو اس وقت کیا منظر تھا، کیا سچویشن تھی، کیا حالات تھے، لوگ کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے، لوگ کس طرح رہتے تھے، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ اگر کلام مقدس کا مطالعہ کریں یا کلام مقدس کو دیکھیں تو کلام مقدس کی جو پہلی کتاب یعنی تکوین کی کتاب ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بڑی خوبصورتی سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے پوری دنیا کو بناتا ہے۔ ایک ایک دن ہر چیز کو بناتا ہے اور ہر چیز بنانے کے بعد خدا کہتا ہے کہ اچھا ہے۔ خدا پہاڑوں کو، چرند پرند، سمندر، دریا، دن رات، خدا جو بھی بناتا ہے خدا کہتا ہے کہ اچھا ہے۔ لیکن سب چیزیں بنانے کے بعد کہ خدا جب ساری چیزیں بنا دیتا ہے تو ہر چیز بنانے کے بعد خدا انسان کو بناتا ہے۔ باقی چیزیں بنانے کے وقت خدا کہتا ہے کہ اچھا ہے، لیکن جب خدا انسان کو بناتا ہے نا تو خدا یہ نہیں کہتا کہ اچھا ہے، بلکہ خدا اس میں ایک اور لفظ شامل کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ باقی چیزیں جب خدا بناتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ اچھا ہے، لیکن جب خدا انسان کو بناتا ہے اس پر اپنا دم، اپنا روح، اپنی جان پھونکتا ہے تو پھر خدا یہ نہیں کہتا کہ اچھا ہے، بلکہ انسان کو بنانے کے وقت خدا کہتا ہے کہ بہت اچھا ہے۔ اور خدا اس بہت اچھے کی قدر یا لاج کس طرح رکھتا ہے کہ خدا انسان کے لیے ایک باغ بناتا ہے، انسان اس باغ میں رہتا ہے، خدا انسان کے ساتھ ملتا ہے، خدا انسان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، خدا خود انسان کے ساتھ رہتا ہے، لیکن انسان گناہ کرتا ہے اور انسان گناہ میں گر جاتا ہے۔ انسان کا اور خدا کا تعلق جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور انسان اس باغ سے نکالا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ 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 وہی لوگ گناہ میں زیادہ گرتے جاتے ہیں، گناہ بڑھتا جاتا ہے، دنیا میں جو عیش و عشرت ہے لوگ اس میں کھو جاتے ہیں، اسی طرح گناہ ساری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہی لوگ جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی، خدا سے کہتے ہیں کہ جی جیسے دوسرے ان کے پاس اور ان کے ساتھ اور ان کے قاضی ہیں، ایسے ہمارے بھی حکمران ہونے چاہیے جو ہمیں چلائیں۔ تو خدا ان کے قاضی مقرر کرتا ہے اور یہ ہم قضات کی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وقت جب بدلتا جاتا ہے تو پھر وہی لوگ خدا سے پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی، ابھی ہمیں قاضی نہیں چاہیے، ابھی جس طرح دوسرے لوگوں کے دوسری قوموں کے بادشاہ نا، ابھی اس طرح ہمیں بھی بادشاہ چاہیے۔ تو قاضیوں سے جو دور ہے وہ بدل جاتا ہے اور خدا ان کو بادشاہ عطا کرتا ہے، اور یہ ہم ملوک کی پہلی کتاب اور دوسری کتاب میں دیکھتے ہیں۔ پھر جب بادشاہ ان کو ملتے ہیں پھر گناہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گناہ پھیلتا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہی لوگ جن کو خدا نے بنایا تھا، جو وعدے کی سرزمین میں اکٹھے رہتے تھے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس وعدے کی سرزمین میں تقسیم ہو جاتے ہیں دو حصوں میں، شمالی اور جنوبی۔ یہ آج سے یعنی خداوند یسوع مسیح سے بھی 930 سال پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ پھر اس کے بعد خدا مختلف طریقوں میں اس دور میں اپنے رسولوں کو،
اپنے نبیوں کو, اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے تاکہ ان کو سکھائیں, تاکہ وہ گناہ سے دور ہوں اور خدا کے قریب آئیں. اور اسی دور میں ایک نبی اشعیا نبی ہے کہ جس کی آج ہم پہلی تلاوت سنتے ہیں. وہ آج کی پہلی تلاوت کو بیان کرتا ہے. اگر ہم اشعیا نبی کا جو صحیفہ ہے اس کو دیکھیں تو اشعیا نبی کے صحیفے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ پہلے باب سے 39ویں باب تک, جس میں جلا وطنی سے پہلے کا دور بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح لوگ جلا وطنی سے پہلے اپنی زندگی گزارتے تھے اور رہتے تھے. پھر اس کے بعد 40ویں باب سے لے کر 55 باب تک اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب لوگ جلا وطنی میں چلے جاتے ہیں تو جلا وطنی میں وہ کس طرح دکھ سہتے ہیں, دکھ برداشت کرتے ہیں, غلامی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں, اذیت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں, مشکل میں رہتے ہیں. پھر اس کے بعد 55 باب سے اینڈ تک جلا وطنی کے بعد خدا وعدہ کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو واپس لاتا ہے. اور آج کی جو پہلی تلاوت ہے وہ جلا وطنی سے پہلے بیان کی گئی ہے. اور اس میں آج کی جو پہلی تلاوت ہے اس میں بڑی خوبصورت بات بتائی گئی ہے, پاکستان کی تمثیل بیان کی گئی ہے کہ خدا جو ساری دنیا کو بنانے والا ہے کہ وہ پاکستان بناتا ہے, اس میں بہت سی چیزیں لگاتا ہے, لیکن اس پاکستان سے بدبو آتی ہے. اور وہ بدبو کس چیز کی ہے؟ وہ ہے ہم سب کے گناہ کی. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کیا ہے؟ کہ ہم سب اس دنیا میں رہتے ہیں, ہم سب گناہ کرتے ہیں, گناہ میں گر جاتے ہیں. تو گناہ در حقیقت کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کے مطابق گناہ کیا ہے؟ جو خدا کی مرضی کے خلاف کام ہو اسے گناہ کہتے ہیں. اور گناہ کیا ہے؟ خدا کی نافرمانی کرنا. یہ تو کنڈیشنز ہے نا گناہ کی, کہ نافرمانی کرتے ہیں تو وہ گناہ ہے. گناہ در حقیقت کیا ہے؟ خدا کے خلاف چلنا. ابھی ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ گناہ کیا ہے. گناہ کو اگر ہم انگلش میں دیکھیں تو گناہ انگلش اس کی ہوگی سن. اگر ہم اسی کو جو اس کی اوریجنل لینگویج ہے, زبان ہے, اس میں دیکھیں تو گناہ جو ہے یہ یونانی زبان سے, یا جو سن ہے یونانی زبان کا ایک لفظ ہے اس سے نکلا ہے جو ہے ہمارتیا. اور اس کا مطلب جو ہے گناہ کا, یہ آپ سب نے یاد رکھنا ہے اپنی زندگی میں کہ جب بھی ہم کبھی گناہ میں گرنے لگے تو اس لفظ کو آپ نے, یا اس کا جو مطلب ہے یہ لازمی یاد رکھنا ہے. ابھی ہمارتیا اس کا مطلب ابھی انگلش میں بھی پھر اردو میں دونوں میں بتاؤں گا کہ اس کا گناہ جو انگلش میں سن اور جو اس کی اوریجنل زبان یونانی اس میں ہمارتیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے ٹو مس دا مارک اور یا ٹو مس دا ٹارگٹ. کہ جو آپ کو راہ دی گئی ہے, جو راہ آپ کو بتائی گئی ہے, جب آپ اور یا جب انسان اس راہ سے بھٹک کر اپنی مرضی سے کام کرتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے. یہ گناہ ہے. اور یہ ہم تکوین میں ہی دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو, جب انسان کو بنایا تو انسان کے ایک راہ دکھائی کہ اس راہ میں رہنا ہے, ایسے اپنی زندگی گزارنی ہے. لیکن انسان جب اس راہ سے بھٹکا, انسان نے اپنی مرضی کی, تو انسان نے کیا کیا؟ گناہ کیا. اور یہی ہم سب کی زندگی میں کہ جب ہم سب جو خدا کو ماننے والے ہیں, جو خدا کو پیار کرنے والے ہیں, جو اس کے پیروکار ہیں, جو اس کے پیچھے چلتے ہیں, جب ہم سب خدا کی سکھائی ہوئی, خدا کی بتائی ہوئی راہ سے ہٹ کر اپنی سوچ کے مطابق, اپنے خیالات کے مطابق اور اپنی راہ بنا کر اس پر چلتے ہیں تو پھر ہم گناہ کرتے ہیں. اور یہی آج کی پہلی تلاوت میں بتایا گیا ہے کہ انسان نے گناہ کیا اور اس پاکستان سے کیا آنا شروع ہو گئی؟ بدبو آنا شروع ہو گئی.
ابھی یہ پاکستان کیا ہے؟ ہم اسرائیلی کلچر کے مطابق یا اس وقت کے مطابق دیکھیں اور سب سے پہلے پاکستان کو دیکھیں تو کیا ہے؟ پاکستان اس کو انگوروں کی ویل یا انگوروں کا باغ اور اسرائیل کی زمین اس وقت میں اس کاشت کے لیے یعنی انگوروں کی کاشت کے لیے بہت زیادہ مفید تھی. اور یہ ہم عدد کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 20ویں آیت میں اور عدد کی کتاب کے 13ویں باب کی 22ویں آیت میں پڑھتے ہیں. عام طور پر ہم نے تلاوت میں ہی پڑھا، انجیل مقدس میں بھی اور پہلی تلاوت میں بھی. عام طور پر پاکستان کے چوگرد ایک دیوار کھڑی کی جاتی. ابھی اس دیوار کھڑی کرنے کا کیا مطلب تھا؟ تاکہ جانوروں اور چوروں سے اس پاکستان کو محفوظ رکھا جائے. اور پہلی تلاوت میں کیوں بیان کیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ خدا کے لوگ یعنی بنی اسرائیل قوم ہے، تو یہ دیوار کیوں کھڑی گئی؟ کیوں؟ کیونکہ خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. پھر اس کے بعد پاکستان میں ایک برج بھی بنایا جاتا ہے. اور برج کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ ایک اس پر نگہبان کھڑا ہو اور وہ دیکھے کہ کوئی لوگ یا کوئی چور یا کوئی جانور اس پاکستان پر حملہ تو نہیں کرتا. پھر اس پر کولو لگایا جاتا. یہ ہم اشعیا نبی کے صحیفے کے اس کے 5ویں باب کی 6 آیت میں پڑھتے ہیں. پھر اس کے قریب ایک چٹان جو ہوس کی طرح ہوتی وہ ہوتی جس میں رس جو پاکستان کا سارا رس ہے وہ جمع کیا جاتا. اور یہ ہے مقدس متی کے انجیل اس کے 12ویں باب میں پڑھتے ہیں. موسوی شریعت کے مطابق جب پاکستان یا انگوروں کی ویل کی کاشت ہوتی تو جو سارا پھل تھا وہ نہیں توڑا جاتا تھا، بلکہ کچھ پھل رکھ دیا جاتا یا جو گرا ہوا پھل تھا وہ رکھ دیا جاتا تاکہ جو غریب ہیں ان کے لیے چھوڑ دیا جائے اور وہ اس کو پکڑیں، اس کو اٹھائیں اور اس میں سے کھائیں. یہ ہم احبار کی کتاب اس کے 19ویں باب کی 16ویں آیت میں پڑھتے ہیں. ابھی آج کی پہلی تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے میں اپنے رفیق کا گیت گاؤں گا، یعنی اس محبت کا گیت جو وہ اپنے پاکستان سے رکھتا ہے کہ خدا اپنے پاکستان سے محبت رکھتا ہے. پہاڑی پر زرخیز جگہ میں میرے رفیق کا ایک پاکستان تھا کہ خدا نے ایک پاکستان لگایا. اس نے اسے کھودا کہ خدا خود اس کو بنانے والا ہے، کہ خدا خود اسے کھودتا ہے. یعنی یہ جو سارا پاکستان ہے، ساری دنیا ہے، اس کو خدا خود بنانے والا ہے. پھر اس کے پتھر نکالے اور اس میں اوندا ٹاکیں لگائی کہ اسے اوندا خوبصورت بنایا. اس کے درمیان ایک برج بنایا اور اس میں کولو گاڑے اور انتظار کیا کہ خدا نے اتنی ساری محنت کرنے کے بعد جب ہم سب کو بھی بنا لیا تو خدا نے انتظار کیا کہ وہ انگور کا پھل دے کہ جو پاکستان میں ہے، یعنی ہم سب کہ وہ اس کا پھل خدا کو ادا کرے. لیکن اس میں کیا ہوا؟ اس میں بدبودار چیزیں لگی. خدا نے پاکستان لگایا، خدا نے انگور لگائے، لیکن اس کا پھل جو ہم سب ہیں اس میں کیا آنا شروع ہو گئی؟ بدبو آنا شروع ہو گئی. اور وہ کس وجہ سے؟ وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اب میرے اور میرے انگوروں کے درمیان خدا کہتا ہے کہ میرے اور میرے انگوروں کے درمیان تم ہی انصاف کرو. انصاف بھی انسان پر ہی چھوڑ دیا گیا کہ تم ہی اپنا انصاف کرو. کون سی بات ہے جو مجھے اپنے پاکستان کے لیے کرنی چاہیے تھی اور میں نے نہیں کی؟ تو پھر جب میں نے انگور کے پھل کا انتظار کیا تو اس میں بدبودار چیزیں کیوں پیدا ہو گئی؟ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اپنے پاکستان سے کیا کروں گا. پہلے خدا نے ساری کنڈیشن بتائی ہے کہ خدا نے سارا پاکستان بنایا، اچھی چیزیں لگائی، کولو گاڑا، برج بنایا، لیکن
اس میں بدبودار چیزیں لگی. پھر اب خدا بتاتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اپنے پاکستان سے کیا کروں گا. میں اس کی باڑ دور کروں گا اور وہ چراگاہ ہوں گا, اور میں اس کی دیوار گرا دوں گا تو وہ پامال کیا جائے گا اور نہ کھودا جائے گا. سو اس میں خاردار جھاڑی اور کانٹے نکلیں گے, اور میں بادلوں کو حکم دوں گا کہ اس پر می نہ برسائے. اور پھر اسی کے بعد آہستہ آہستہ اگر آپ اشعیاء نبی کا صحیفہ پڑھنا شروع کریں تو اسی کے بعد جو اسرائیلی قوم ہے, بنی اسرائیل قوم ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ غلامی میں جانا شروع ہو جاتی ہے, کہ ان کا وقت جو ہے وہ غلامی میں, اذیت میں ہونا شروع ہو جاتا ہے. بس رب الافواج کا پاکستان کون ہے؟ اسرائیل کا گھرانہ. یہ آج کی پہلی تلاوت ہے. ابھی آج کی انجیل مقدس جو کہ مقدس متی کے انجیل میں سے لی گئی ہے, اس کے 21ویں باب میں, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی تلاوت میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کون ہے؟ اسرائیل کا گھرانہ. لیکن آج کی انجیل مقدس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس پاکستان کا جو گھرانہ ہے, یا وہ پاکستان کون ہے کہ وہ اسرائیل کا گھرانہ نہیں بلکہ ہم سب ہیں جو خدا کو مانتے ہیں. ابھی آج کی پہلی تلاوت, آج کی جو انجیل مقدس متی کے انجیل اس کے 21ویں باب میں سے لی گئی ہے. اگر ہم پچھلے 2 اتوار, یعنی جو گزرنے والا اتوار جو گزرا ہے وہ, اور اس سے پہلے والا اتوار, اس میں بھی دیکھیں تو یہی پاکستان کی ہمیں تمثیل بتائی گئی. پچھلے سے پچھلے اتوار 20ویں باب میں سے پاکستان کی تمثیل لی گئی کہ جس کی میں ایک پاکستان کا مالک جاتا ہے, مزدوروں کو بلاتا ہے, وہ آتے ہیں, کام کرتے ہیں اور ان کو ان کی مزدوری ادا کرتا ہے. پھر پچھلے اتوار ہمیں 2 بیٹوں کی تمثیل بتائی گئی کہ باپ پہلے کو کہتا ہے کہ وہ جاتا نہیں, پھر پچھتا کے جاتا ہے, پھر دوسرے کو کہتا ہے کہ جا پاکستان میں کام کر. اور آج پھر پاکستان کی تمثیل بتائی گئی. آج کی تمثیل میں جو پاکستان کی تمثیل ہے, اس کو وارننگ گوسپل کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو فقی فریسیوں سے بات کرتا ہے, ان کو آگاہ کرتا ہے, ان کو وارن کرتا ہے کہ اگر تم گناہ آلودہ زندگی, یا اگر تم نہ پچھتاؤ گے, اپنی یہ زندگی چھوڑ کر واپس خدا کے پاس نہ آؤ گے, تو یہ اجارہ داری جو ہے وہ تم سے لے لی جائے گی اور ایک اور قوم کو دی جائے گی جو اس کا پھل جو ہے وقت پر ادا کرے. اور آج کی انجیل مقدس میں ہمیں سب سے پہلے خدا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ پاکستان کا مالک ہے. پھر خدا کے انصاف کے بارے میں بتایا گیا ہے. پھر خدا کے صبر کے بارے میں بتایا گیا ہے. پھر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کی آزادی کے بارے میں, انسانی رویے کے بارے میں, کہ ایک انسان کس طرح گناہ میں گرتا ہے اور خدا کس طرح ان کو گناہ سے اٹھا لے جاتا ہے. پھر اس کے بعد یسوع مسیح کی قربانی دکھائی گئی ہے اس میں, آج کی انجیل مقدس میں. آج کی انجیل مقدس میں ہمیں 3-4 واقعات نظر آتے ہیں. پہلا حصہ پہلی تلاوت کی طرح ہے کہ ایک مالک ہے, اس نے پاکستان لگایا, اس کے چوگرد آتا گیڑا, کولو گاڑا, برج بنایا اور اجارہ داروں کو اجارہ دے کر کسی اور ملک کو چلا گیا. ابھی جب پھل کا موسم قریب آیا, پہلی تلاوت میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس پہ جو پھل ہے وہ بدبودار ہو گیا. ابھی پھل کا موسم قریب ہے. ابھی مالک کیا کرتا ہے کہ مالک اپنے نوکروں کو اجارہ داروں کے پاس بھیجتا ہے کہ اس کا پھل لے. ابھی وہ اجارہ دار کیا کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں, ان نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹتے ہیں, کسی کو مارتے ہیں اور کسی کو سنسار کرتے ہیں. بہت سے تھیولوجن اس جو تمثیل ہے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ خدا نے وقت بہ وقت طرح بہ طرح اپنے نبیوں کو, اپنے پیغمبروں کو, اپنے رسولوں کو بھیجا کہ جب گناہ بہت بڑھ گیا نا تو خدا نے اپنے نبیوں کو بھیجا کہ جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نوکر یا جو غلام ہے
وہ گئے تاکہ ان سے پھل ادا کرے، کہ اپنے نوکروں کو یعنی اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو بھیجا تاکہ ان سے پھل لیں۔ لیکن ہم سب نے کیا کیا کہ ان نبیوں کو، ان پیغمبروں کو کسی کو مارا، کسی کو سنسار کیا، اور یہ کلام مقدس میں پرانے عہد نامے میں پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں، پھر اس نے اور نوکروں کو یعنی جو مالک ہے اس نے اور نوکروں کو بھیجا اور انہوں نے اس کے ساتھ بھی یہی کیا۔ تو پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے بڑے نبی، پھر چھوٹے نبی، پھر بہت سے ایسے نبی آتے گئے کہ جو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ گناہ کو چھوڑیں اور خدا کے پاس واپس آئیں، لیکن انسان نے گناہ نہیں چھوڑا۔ پھر اس کے بعد ابھی پاکستان کا مالک کیا کرتا ہے، کیونکہ وہ پاکستان کا مالک ہے، اس نے تو پاکستان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں، اگر ہم اسے خراب کریں گے تو ہمیں دکھ نہیں ہوگا، بلکہ جو بنانے والا ہے، جس نے اتنی خوبصورتی سے یہ پاکستان بنایا ہے، جب اس پاکستان کو نقصان ہوتا ہے تو پاکستان کے مالک کو دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ پاکستان کا مالک ابھی کیا کرے گا، ابھی وہ اپنے پیارے بیٹے کو، ادھر لکھا ہے کہ وہ اپنے پیارے بیٹے کو بھیجتا ہے اور یہ سوچ کر بھیجتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کی تو عزت کریں گے۔ لیکن ادھر یسوع مسیح کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ سوچ کر میرے بیٹے کی تو عزت کریں گے، لیکن اجارہ داروں نے بیٹے کو دیکھ کر آپس میں کہا کہ یہی وارث ہے، کہ آؤ اسے قتل کریں اور اس کی جو میراث ہے وہ لے لیں۔ اور یہی ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے یسوع مسیح کے ساتھ کیا، اس کو پکڑا، اس کو پیٹا، اس کو مارا، اس کو قتل کیا، اس کو صلیب دے دی۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ جب اس پاکستان کا مالک آئے گا تو ان کے ساتھ کیا کرے گا، کہ وہ ان سے یہ اجارہ جو ہے یا یہ پاکستان ہے لے لے گا اور ان کو دے گا جو اس کا پھل وقت پر ادا کرے۔ ابھی وہ پاکستان یا وہ اجارہ کن کے پاس ہے؟ ہم سب کے پاس ہے۔ ہم سب نے اس کا پھل ادا کرنا ہے، اور پھل کس طرح ادا کرنا ہے وہ جو آج کی دوسری تلاوت ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں لکھا ہے کہ غرض اے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کے لیے کہ جو کچھ ابھی پھل اس کا ہم کس طرح ادا کرنے والے ہیں یا کس طرح کریں گے، کہ جو کچھ سچ، پہلی بات کہ سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ سارے ذرا مل کے، سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ کہ جو کچھ سچ، جو کچھ شرافت کا، جو کچھ صداقت کا، جو کچھ پاک، جو کچھ پسندیدہ اور جو کچھ دلکش ہے اور جو کچھ نیک اور قابل تعریف ہے اس پر غور کرو۔ یہ ہمارے پھل ہیں۔ سچائی تمہیں آزاد کرے گی، اس لیے ہمیشہ سچی راہ پر چلو۔ پھر اس کے بعد نیک بنو کیونکہ ہمارا آسمانی باپ نیک ہے۔ حلیم بنو کیونکہ ہمارا آسمانی باپ کیا ہے؟ حلیم ہے۔ رحیم بنو کیونکہ ہمارا آسمانی باپ کیا ہے؟ رحیم ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ نیک، کہ جو کچھ نیکی کا، اور موجودہ دور میں نیکی کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو نا تو اس بندے سے، اس کی جو شر ہے اس سے زیادہ ڈرو۔ نیکی تو کر دیتے ہو لیکن اس سے ڈرو کیونکہ وہ آپ کو زیادہ جانتا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، تاکہ آپ کو کوئی دیکھے نہ بلکہ وہ خدا دیکھے جس کے حضور ہم نیکی کرتے ہیں، جس کے سامنے، کیونکہ وہ دیکھنے والا ہے، جس کے سامنے ہم نیکی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا لکھا ہے کہ ہم یہ پھل کس طرح ادا کر سکتے ہیں، کہ جو کچھ میں نے اور جو کچھ تم نے مجھ سے سیکھا، جو کچھ تم نے مجھ سے پایا اور جو کچھ تم نے مجھ سے سنا اور مجھ میں دیکھا، اس پر عمل کرو۔ اور آج کی دوسری تلاوت کی جو آخری آیت ہے وہ
ہمارے لیے آج کا کلام ہے وہ کیا ہے کہ تو سلامتی کا خدا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. یہ آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگی نیکی میں، جب ہم اپنی زندگی پیار میں، محبت میں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کرنے میں گزاریں گے تو خدا کیا کرے گا؟ ہمارے ساتھ رہے گا. اور اس دنیا میں اس سے بڑی برکت یا اس سے بڑی خوشی یا اس سے بڑا خدا کا پیار کوئی ہے ہی نہیں ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ وہ امینویل ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو برکت دے تاکہ آپ ایمان میں مضبوط رہیں، اچھا پھل، ہمیشہ اچھا پھل ادا کریں، کیونکہ جو بندہ اچھا پھل ادا کرے گا خدا ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا. اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ وہ امینویل ہے، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور جس کے ساتھ خدا رہتا ہے وہ گناہ سے دور رہتا ہے اور وہ اپنی راہ بھٹکتا نہیں ہے بلکہ سیدھی راہ پر چلتا ہے، اور جو سیدھی راہ پر چلتا ہے وہ خدا کی برکتیں حاصل کرتا ہے. خدا آپ سب کو برکت دے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے.